Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. Today we'll discuss the importance of designing a distribution network. In lecture number 16 as well as in lecture number 17, we'll try to cover the important concepts which identify the distribution network for any supply chain, whether it is for an organization working towards the manufacturing sector or whether there is a services side attached to it. The main objectives and the aims for today's lecture would include identify the key factors that would help in developing a distribution network. We would also discuss the strengths and weaknesses of the particular type of distribution network. And we should also understand how online sales or e-business can complement and supplement the supply chain of any organization. And then we would also try to identify the best practices which are prevalent in the distribution network for different organizations. You have covered a lot of information as far as supply chain management is concerned, but you are in the requirement of identifying what distribution is all about. You have heard this word, you have used this term indirectly in your marketing as well as in your management classes. But now is the time that you actually define it and try to understand the meaning associated with it. We define distribution as the steps taken to move and store a product from the supplier stage to the customer stage in a supply chain. Now, this is a very generic definition. This encompasses all those particular stages which would compel an organization to ensure that the product as well as the raw material or the semi-finished product or the components that are used to manufacture a product are made good use of only by storing them in a safe and secure manner. It has been seen that most of the organizations, whether it is Pakistan or in countries outside Pakistan, tend to forget this most important concept, that if they are not going to store their product effectively, they are going to lose their profits as well as they may go out of business. This is a very important concept which drives the profitability directly. In other words, there is a possibility that if you're not going to store your raw materials, your work in progress components or your work in progress inventory or your finished goods, you would incur an additional cost. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری آرگنائزیشنز چاہے وہ ریٹیل سائٹ پہ ہوں چاہے وہ پیورلی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی طرف ہوں، اسٹوریج کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی دیکھا دیٹ دے آفن ٹاک اباؤٹ میکنگ گڈ یوز آف دا کانسیپٹس آف کولڈ اسٹوریج. دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ اگین جو ڈسٹریبیوشن سائٹ کے اوپر ڈسٹریبیوشن کمپنیز بہت افیکٹولی پاکستان میں بھی یوز کر رہی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آج جب ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو ہم ان تمام پہلوؤں کے اوپر غور سے اپنی اٹینشن فوکس کریں جو عام طور پر ہم نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلی تو بنیادی بات یہی ہے that you should be able to identify the distribution concept, that it is not related to the finished goods या transfer of finished goods from the organization to the customer. In fact, it will also include the distribution of raw materials or supply of raw materials from the supplier to the organization itself. It has been seen, ہم اپنی پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کرتے ہوئے آ چکے ہیں that all the 6 critical drivers that directly affect the profitability of the supply chain as well as all those entities, all those organizations which form a part of the supply chain would be directly affected by this کہ اگر آپ کی فیسلٹیز میں کوئی پرابلم آ جائے یا فیسلٹیز کی کاسٹ بڑھ جائے یا اگر آپ کی لاجسٹکس کی سائٹ کے اوپر کوئی پرابلم آ جائے یا اگر آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی سائٹ کے اوپر کوئی پرابلم آ جائے یا اگر آپ کی انفارمیشن یا پرائسنگ یا سورسنگ کی طرف کوئی پرابلم آ جائے تو یہ سارے کے سارے فیکٹرز آپ کی سپلائی چین کو بھی افیکٹ کریں گے اور اس
افیکٹ کو عموماً عام طور پہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. سو یہاں پہ جب ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے دیٹ چوائس آف ڈسٹریبیوشن نیٹورک کین اونلی ہیلپ یو ٹو اچیو سرٹن آبجیکٹیوز جو آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے پہلے سے سیٹ کیے ہیں. اور وہ کون سے آبجیکٹیوز ہوں گے؟ جی ہاں، یقیناً وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انکریز ان پروفٹس. اگر یہ انکریز ان پروفٹس نہیں ہوں گے تو آرگنائزیشن کے ساتھ کیا پرابلم آ سکتی ہے؟ سب سے پہلی تو یہی بات ہے کہ اگر آپ کے ریونیوز آپ کے کاسٹ کو پراپر طریقے سے آف سیٹ نہیں کریں گے تو یور آرگنائزیشن وڈ اسٹارٹ انکرنگ لاسز. کوئی بھی بڑی سے بڑی آرگنائزیشن لاس کے اوپر نہیں چل سکتی. تو جب ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کریں اور جب کبھی ہم یہ بھی بات کریں کہ دیر آر سرٹن فیکٹرز وچ ایکچولی انفلوئنس دا ڈیزائن آف دس ڈسٹریبیوشن نیٹورک، تو ہمارے ذہن میں وہ دو امپورٹنٹ پوائنٹس آ جاتے ہیں جو آپ اپنی پرانی نالج کے تحت پہلے سے ہی جانتے ہیں اور انکانشیسلی آپ سپلائی چین میں پہلے دن سے استعمال بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. بٹ فار دا سیک آف کلیئرٹی اینڈ ایزی ریفرنس لیٹس refocus our attention on these two important concepts. The two important concepts are the customer needs. The customer needs should be met. اگر customer needs نہیں fulfill کی جا رہی تو سپلائی چین میں جتنی بھی آرگنائزیشنز موجود ہیں وہ sooner or later اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے یا تو اس پارٹنرشپ یا اسٹریٹجک الائنس کو ختم کر دیں گے یا they'll decide that we need to revamp or redesign our supply chain. And the second point is, of course, the cost of meeting those particular customer needs. چاہے آپ ریٹیل سائٹ پہ ہوں، چاہے آپ مینوفیکچرنگ سائٹ پہ ہوں، چاہے آپ کسی سروسز سائٹ پہ ہوں، you would always focus your attention on the achievement of the customer needs. کہ اگر آپ کسٹمر کی نیڈ کو نہیں سمجھ پائیں گے تو you can very well imagine where you would be heading. جیسے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے that supply chain management has a 3-tier system. If the relationship between the supplier and the organization is an effective one, but the relationship between the organization and the customer is not good, you can very well imagine what will happen. The customer relationship manager would not be in a position to gather timely feedback about your product or services from the customer, which would in fact be the most vital component required by the R&D side to improve their product offering or services. تو ہم جب کبھی بات کریں ڈسٹریبیوشن نیٹورک کی تو ہمیں اس بات کو خاص طور پہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے دیٹ اے اسمال مسٹیک کین ایکچولی ہارم یور پروفٹ. اب بات آگے چل کے یہاں بھی غور طلب ہے دیٹ دیر آر سرٹن فیکٹرز دیٹ انفلوئنس دا نیٹورک ڈیزائن یا ڈسٹریبیوشن نیٹورک ڈیزائن. اور وہ کون کون سے ہیں؟ آپ اپنی پچھلی ڈسکشنز میں ان کو بہت بہتر طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں. یو ہیو ڈسکس دا رسپانس ٹائم، یو ہیو ڈسکس دی پروڈکٹ ورائٹی، یو ہیو discussed the product availability. You have also talked about the order visibility, returnability, and last but not the least, the customer satisfaction. کیونکہ customer satisfaction یا customer experience کے اوپر ہی آپ کا product اپنے آپ کو sustainable site کے اوپر maintain کر سکتے ہیں. In other words, if your product is not in a position to match your competitors, the problem can be rectified if timely feedback is available to the organization through the customers. اور اس کے لیے کسٹمر ریلیشنشپ مینیجرز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کبھی ہم اپنے ان پرٹیکولر فورسز یا امپیلرز یا ان پرٹیکولر فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کراس فنکشنل فیکٹرز بھی اور ساتھ میں لاجسٹیکل فیکٹرز بہت پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. آپ اپنے پچھلے ڈسکشنز میں فیسلٹیز، انوینٹریز اور ٹرانسپورٹیشن کو دیکھ چکے ہیں. آپ نے کافی حد تک انفارمیشن سورسنگ اور پرائسنگ کو بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ فیکٹرز آپ کے کاسٹ اسٹرکچر کو اور آپ کے ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو متاثر کر سکتے ہیں. ناؤ آور ڈسکشن وڈ ناٹ بی کمپلیٹ کہ اگر ہم اس ٹائم پہ اپنی فوکس اس طرف مینٹین کر لیں کہ دیر آر سرٹن components or there are certain factors which influence the
total logistical cost of a supply chain for any organization. اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں تو آپ کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہوگا. اینڈ دا فرسٹ اسٹیپ وڈ بی دیٹ یو شوڈ ایکچولی ڈیولپ اور آئیڈینٹیفائی دا ریلیشن شپ بٹوین دا رسپانس ٹائم اینڈ نمبر آف فیسلٹیز. نمبر آف فیسلٹیز کیا ہے؟ فرض کر لیجیے آپ کی آرگنائزیشن نے سوچا ہے کہ ہم ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں اور ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ پاپولر ہے پاکستان کے چاروں کارنرز میں, اور چاروں کارنرز میں نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ چاروں ڈائریکشنز میں ہم ایک ڈسٹریبیوشن سینٹرز بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سیٹلائٹ ڈسٹریبیوشن سینٹرز کو بھی آپریٹ کریں گے. تو اب اگر آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے کمپیٹیٹرز کے پاس اس کے مقابلے میں صرف ایک سینٹرلائز لوکیشن ہے اور اس سینٹرلائز ڈسٹریبیوشن سینٹر کے ساتھ ساتھ اس نے مختلف ایریاز میں ڈسٹریبیوشن سیٹلائٹ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جس کے ذریعے وہ ٹائملی ڈلیوری آف دا پروڈکٹ انشور کر رہا ہے اپنے کسٹمر کو. تو یو کین ایکچولی ہیو اے ڈبیٹ. آپ کے جو سپلائی چین مینیجر ہوں گے یا جو آپ کے کسٹمر ریلیشن شپ مینیجر ہوں گے ان کی شاید تھوڑی سی الائنمنٹ بہت کرٹیکل طریقے سے ضروری ہو جائے گی, اینڈ دس از اونلی پاسبل اف دا سینئر مینجمنٹ ٹیکس انٹرسٹ ان دیٹ. اور سینئر مینیجر آپ کے لیے کہے گا کہ جی آپ ایک گراف بنائیے اور گراف میں آپ وائی ایکسس کے اوپر نمبر آف فیسلٹیز کو بتائیے اور آپ ایکس ایکسس کے اوپر جتنا رسپانس ٹائم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ کسٹمر ہمارے جو ہیں وہ اتنی دیر تک ہمارے پروڈکٹ کا انتظار کر سکتے ہیں, اس کے مطابق آپ چلیں اور اس ریلیشن شپ کو پلاٹ کر لیجیے. تو آپ اپنے سامنے یہ گراف دیکھ سکتے ہیں. یو کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی دیٹ فرمس دیٹ ٹارگیٹ کسٹمرس who can tolerate a long response time require only a few distribution locations. فرض کر لیجیے آپ کی پروڈکٹ ایسی نیچر کی ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کا کسٹمر رسپانس ٹائم کو پراپر طریقے سے ابزارب کر لے گا. ان ادر ورڈز اف دا کسٹمر از گوئنگ ٹو آسک فار اے پروڈکٹ دیٹ کسٹمر کین ویٹ فار say 2 to 3 days to a month depending upon of course کہ پروڈکٹ کی نیچر کیا ہے. اور ساتھ میں ہمیں اس فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے دیٹ دیر آر سرٹن پروڈکٹس وچ آر ہیونگ انوویشن اٹیچڈ ٹو دیم اینڈ دیر آر سرٹن پروڈکٹس وچ ہیو بین ریلیگیٹڈ ٹو دا کموڈیٹی نیچر. اب وہ ساری باتیں یہاں پہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ وائی ایکسس پہ آپ نے کیا چیز آئیڈینٹیفائی کی اور ایکس ایکسس پہ آپ نے کیا چیز آئیڈینٹیفائی کی, لیکن یہاں جو غور طلب بات ہے وہ یہی ہے دیٹ all these companies who are interested in capturing the attention of the customers, who are ready to wait and tolerate a certain response time, they would say that we would like to have smaller number of facilities. اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک ایسے کسٹمر کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹ کی طرف who wants the product to be made available to him or her as early as possible, تو اس کنڈیشن میں آپ کی جو سچویشن ہوگی وہ آپ کو کمپیل کرے گی, فورس کرے گی دیٹ یو شوڈ انکریز دا نمبر آف لوکیشنز. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو ایک انورس ریلیشن شپ نظر آئے گی. اف یو وڈ ٹیک ان ٹو ایگزامپل دا کانسیپٹ بہائنڈ دس, تو اس میں جو آن لائن ریٹیل انڈسٹری ہے, آن لائن ریٹیل انڈسٹری میں اسپیشلی اگر آپ کوئی لو ویلیو ہائی ویرائٹی آئٹمس کی بات کریں جیسے کہ ٹیکسٹ بکس ہو جائیں یا بکس ہو جائیں یا کمپیکٹ ڈسک ہو جائیں یا ڈی وی ڈیز ہو جائیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا نہیں خیال آپ کو اتنی پرابلم دیں گی سوائے اس کے دیٹ پیپل مے اور مے ناٹ لائک ٹو ویٹ فار دیٹ. فرض کر لیجیے آپ کی کوئی پرٹیکولر بک ہے جو آن لائن بکس سیلر آپ سے وعدہ کرتا ہے یا کمٹمنٹ کرتا ہے کہ آئی کین ڈیلیور اٹ ٹو the city of Karachi and the bookseller is sitting in Islamabad. So وہ 3 دن کا یا 4 بزنس ڈیز کا آپ سے ریکویسٹ کر کے ایک طرح سے کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے the moment the customer accesses the online website of that book retailer, اور وہ جب اپنی ساری ویلیوز اور اپنی ساری انفارمیشن pertinent انفارمیشن انٹر کر دیتے ہیں تو آرڈر جو ہوگا وہ اس ٹائم ایکسیکیوٹ ہوگا جب
آپ کہہ سکتے ہیں کہ بک ڈلیوری آپ کے ہاتھ میں کراچی میں ریسیو ہو جائے. دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. پیپل ٹینڈ ٹو اگنور دس کانسیپٹ, اور اس کی وجہ سے کئی بزنس اسپیشلی ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا یورپ پروفیٹیبلٹی کے بجائے لاسز کی طرف گئے, اینڈ ایونچولی دے رین آؤٹ آف بزنس. اس میں کئی ماڈلز ایسے بھی ہیں جن کو انیشیلی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا, لائک بارڈرز ایک بک سیلرز ہیں امریکہ میں جن کا ایک زمانے میں بہت زیادہ اس چیز کے اوپر احتجاج بھی ہوا, اس کے اوپر ان کے جو لوگ تھے کرٹیسائز بھی کیے گئے کہ آپ پرانا بزنس ماڈل چلا رہے ہیں. لیکن وہ بزنس ماڈل شاید آج بھی کامیاب ہے, بیکاز دے میک اے کمٹمنٹ دیٹ واٹ ایور بک دا پرسن انٹرسٹڈ ان ریڈنگ از انٹرسٹڈ ان, وہ اس کے پاس اسی دن یا ایک دن کے بعد اویلیبل ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں جو بہت بڑے آن لائن بک سیلرز تھے ان کی انیشل پرفارمنس تو یہ ضرور رہی کہ ہم 4 دن میں یا 5 دن میں آپ کے پاس کتاب میک اویلیبل کر دیں گے اس کمٹمنٹ کے ساتھ, بٹ ایونچولی ناؤ دے آر سجیسٹنگ دیٹ وی ول آفر یو دا بک آفٹر 6 to 7 days. تو یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کسٹمرز ریکوائرمنٹ. If the customer is willing to tolerate, or if he is interested in waiting, then he would be more than interested کہ ٹھیک ہے میں آپ کی فزیکل جو brick and mortar book store ہے وہاں پہ نہیں آؤں گا, I'll just place an order through the website and I'll wait for the book for its delivery. تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ انوینٹری کاسٹ اور نمبر آف فیسلٹیز کا بھی ہے. اس میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو ہم وائی ایکسس کے اوپر انوینٹری کاسٹ پلاٹ کر رہے ہیں اور ایکس ایکسس کے اوپر ہم نمبر آف فیسلٹیز کو پلاٹ کر رہے ہیں. اور آپ غور سے دیکھیے, دیر از آف کورس وہی بات پھر ذہن میں رکھیے گا کہ آئی ایم اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ دا 3 لاجسٹیکل ایز ویل ایز دا 3 کراس فنکشنل فیکٹرز یا ڈرائیورز جن کی وجہ سے سپلائی چین افیکٹ ہو رہی ہے. ہم اس وقت صرف اس میں سے لاجسٹیکل سائڈ پہ سے انوینٹری کاسٹ کی طرف اپنی اٹینشن فوکس کر رہے ہیں, اینڈ وی کین سی دیٹ اگر ایک آرگنائزیشن, آپ غور سے دیکھیے, ابھی میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بارڈرز بک کی بات کی تھی کہ جناب اس کے پاس کوئی 400-500 اسٹورز ہیں تھرو آؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اینڈ دا بارڈرز بک کمپنی از ان اے پوزیشن ٹو میک دا سیم ڈے ڈلیوری یا ایک دن کے بعد کی ڈلیوری وہ آپ کو انشور کرتی ہے. اس کے برعکس جو امیزون ہے وہ آن لائن کے اوپر تو بہت بڑی اپنی پریزنس رکھتا ہے, بٹ اٹ از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈیلیور دا book within say 1 or 2 days. Rather they would prefer to deliver it after 6 to 7 days. اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ Amazon کے پاس جو اپنی فیسلٹیز ہوں گی, ویئر ہاؤسز ہوں گے, وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے ایز کمپیئر ٹو بارڈرز. اس لیے بارڈرز زیادہ جلدی آپ کو وہ چیز پرووائڈ کر دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلپ سائڈ کے اوپر کیا پرابلم آ رہی ہے کہ جو بارڈرز بک ہے اس کی نمبر آف بکس جب وہ اسٹور میں رکھ رہا ہوگا وہ زیادہ ہوگا, زیادہ تعداد میں ہوں گی ایز کمپیئر ٹو Amazon. In other words, Amazon would be in a position to turn around its inventory more than border. Normally the figures quoted through their balance sheet is that Amazon is in a position to turn around its inventory 12 to 14 times a year, whereas border can do it only once or twice at the most throughout the year. تو یہ ڈفرینس تو آئے گا, بٹ اگین دیٹ از ون امپورٹنٹ کانسیپٹ جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کا بھی نمبر آف فیسلٹیز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. آن دا وائی ایکسس وی پلاٹ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اینڈ آن دا ایکس ایکسس وی پلاٹ دا نمبر آف فیسلٹیز. یہاں پہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے اگر آپ غور سے دیکھیے تو اٹ ڈیکریزز, بٹ آفٹر ریچنگ اے پرٹیکولر پوائنٹ اٹ اسٹارٹس انکریزنگ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دیٹ یو are talking about transportation in terms of inbound logistics as well as outbound logistics. Inbound logistics اور outbound logistics کیا ہے؟ جب آپ نے value chain discuss کیا تھا تو you were able to identify all those supplies or all those material intake that is received by the organization, اور outbound لاجسٹکس یا آؤٹ باؤنڈ ٹرانسپورٹیشن کو آپ نے کہا تھا کہ یہ فنش پروڈکٹ کو آپ اپنے کسٹمر تک جب پہنچاتے ہیں تو دیٹ از یور آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس. تو ان باؤنڈ لاجسٹکس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ ان باؤنڈ لاجسٹکس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ایک کریکٹرسٹک اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی چلی آ رہی ہے, دیٹ یو وڈ ریسیو دی
inbound logistics in a greater size or in a bulk, یا اس کا جو بلک سے یہاں مرادی ہماری یہ ہے کہ جو ان باؤنڈ لاجسٹکس ہے اس کا سائز بڑا ہوگا. فرض کر لیجئے بارڈرز ہے, بارڈرز کہتا ہے کہ میں نے ورچوئل یونیورسٹی کے لیے, فار دیٹ میٹر اینی یونیورسٹی کے لیے میں نے ٹیکسٹ بکس پرووائڈ کرنی ہے. وہ ٹیکسٹ بکس فرض کر لیجئے اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ 2000 اسٹوڈینٹس ہیں ایم بی اے کے لیے اس سیمسٹر میں انرول ہوئے ہوئے فار انسٹنس, تو مجھے 2000 ٹیکسٹ بکس چاہیے. یا لیٹس میک اٹ ایون مور بیٹر, لیٹس میک اٹ مور کمپلیمنٹری ٹو آر سچویشن. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو ورچوئل یونیورسٹی کا بک اسٹور ہے وہاں پر ہر سیمسٹر میں ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سیمسٹر بفور دی انرولمنٹ ایک اماؤنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لی جاتی ہے کہ دیز نمبر آف ٹیکسٹ بکس اور ہینڈ آؤٹس شوڈ بی میڈ اویلیبل ٹو دا اسٹوڈنٹس آف ورچوئل یونیورسٹی. اب اس کے برعکس فرض کر لیجیے اگر اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ اس پرٹیکولر سبجیکٹ میں تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو بھی جائے تو یو وڈ اسٹل ہیو دیٹ ہینڈ آؤٹ میڈ اویلیبل ٹو یو. یا اگر کوئی ٹیکسٹ بکس ہیں ڈیڈیکیٹڈ ٹیکسٹ بکس تو وہ بھی ورچوئل یونیورسٹی آپ کا ڈور اسٹیپ تک پہنچا دیتی ہے. تو دس از ویئر وی آر. آپ کی جو ان باؤنڈ لاجسٹکس تھے اگر وہ اسٹور کے زیادہ تھے تو آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس اس کے کم ہوں گے. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم ریلیشن شپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں ہم غور سے دیکھیں تو جو گراف ہے وہ ایک ریلیشن شپ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ دیٹ دیر از اے ڈیکریزنگ ٹرینڈ اینڈ دین دیر از این انکریزنگ ٹرینڈ. دا ڈیکریز از آف کورس بیکاز آف اکانومیز آف اسکیل اینڈ دا انکریز ایز اے ریزلٹ جہاں پہ ایک خاص پوائنٹ کے بعد وہ انکریز کرنا شروع کر جاتا ہے دیٹ از بیکاز آف دی ڈس اکانومیز آف اسکیل. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ذہن نشین کر لیجیے کہ عام طور پہ آرگنائزیشنس اپنے ان باؤنڈ لاجسٹکس اور آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کو کراس ڈاکنگ کے ذریعے اسپیشلی ان دا ریٹیل انڈسٹری بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس مے اور مے ناٹ ہولڈ ٹرو ان آل دا سچویشنز. جب ہم آگے اپنی ڈسکشن لے کے آئیں گے تو اس کو ہم پراپر طریقے سے پروف بھی کریں گے. ایک اور ریلیشن شپ ادھر آئیڈینٹیفائی کرنا مقصود ہے اور وہ ہے فیسلٹی کاسٹ اینڈ دا نمبر آف فیسلٹیز. اس میں اگین آن دا وائی ایکسس وی پلاٹ فیسلٹی کاسٹ اینڈ آن دا ایکس ایکسس وی پلاٹ دا نمبر آف فیسلٹیز. اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو انیشلی ایک لینئر ریلیشن شپ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے بٹ دیٹ لینئر ریلیشن شپ گیوز ویز ٹو اے کروی لینئر ریلیشن شپ. اس کی کیا وجہ ہے؟ فکس کاسٹ نمبر آف فیسلٹیز جتنی آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں فکس کاسٹ بھی بڑھے گا. اور اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں تو as you decrease the number of facilities by consolidating the facilities, the firm can actually achieve economies of scale. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وی کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی دا ریلیشن شپ بٹوین لاجسٹکس کاسٹ, ریسپانس ٹائم اینڈ نمبر آف فیسلٹیز. اگر آپ غور سے دیکھیے تو ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم نمبر آف فیسلٹیز اور ریسپانس ٹائم کو پلاٹ کریں اور پھر آپ کے سامنے ٹوٹل لاجسٹکس کاسٹ کا جو کرو ہے وہ پریزنٹ کریں. تو اس میں آپ غور سے دیکھیے تو کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ٹوٹل لاجسٹکس کاسٹ از دا سم ٹوٹل آف فیسلٹیز, انوینٹری اینڈ ٹرانسپورٹیشن. اگر آپ غور سے دیکھیں تو کاسٹ فار اے سپلائی چین نیٹورک کسی طور کے اوپر فیسلٹیز, انوینٹری یا ٹرانسپورٹیشن کے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ آپ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. سو اگر آپ نمبر آف فیسلٹیز انکریز کریں گے یور ٹوٹل لاجسٹکس کاسٹ ول فرسٹ ڈیکریز اینڈ دین اسٹارٹ انکریزنگ. سو ایچ فرم شوڈ ایم ٹو minimize اور کم اپ ود دا لیسٹ نمبر آف فیسلٹیز. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم بھی ہے. ہر آرگنائزیشن یا ہر فرم یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے اپنے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے رسپانس ٹائم کو منیمائز کرنا ہے. And in order to minimize the response time, they are interested in increasing the number of facilities. Now this is a paradox over here. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیے تو یہ پیراڈاکس کو ریموو کرنے ہی کے لیے سپلائی چین مینیجر کو ہائر کیا جاتا ہے اور اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے دیٹ ہی اور شی وڈ بی ایبل ٹو ہیلپ دی آرگنائزیشن. کیونکہ سینئر مینجمنٹ کی بھی ٹاپ کے اوپر یہی خواہش ہے دیٹ وی شوڈ کم اپ with a situation where the marginal costs are offset by the marginal revenue. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے یہ بہت ضروری اور کرٹیکل کانسیپٹ ہے. اب ہماری ڈسکشن ٹوٹل لاجسٹکس کاسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لینے کے بعد
ڈیزائن سائڈ کی طرف زیادہ بہتر طریقے سے ہیڈ کر سکتی ہے. ناؤ وی آر ان اے پوزیشن دیٹ وی کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی دا ویریس آپشنس جس کے ذریعے ہم اپنی سپلائی چین کا ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وائی سو مینی آپشنس؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ہی اچھا روبس ڈسٹریبیوشن نیٹورک ڈیزائن کریں اور اس کے بعد ہم اپنی ساری کی ساری جو آرگنائزیشن کی سپلائی چین ہے اسے افیکٹولی مینج کر لیں؟ The answer often put forward by the proponents of different option is that there is not a single option جس کے ذریعے آپ کاسٹ کی ریڈکشن بھی کر سکیں, کسٹمر کی سیٹسفیکشن کو بھی اچیو کر سکیں, یا کاسٹ کے کمپوننٹس کو بھی منیمائز کر سکیں. Now remember, cost components would include all like facilities, logistics, transportation, and of course sourcing, pricing and انفارمیشن. عام طور پہ ہمیں ان آئیڈیاز کو اور ان آپشنس کو اس وجہ سے زیادہ غور سے دیکھنا پڑتا ہے دیٹ دس از دا ٹائم وین یو کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی دا اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ایسوسیٹیڈ ود ایچ آپشن. اور یہ آپشنس کوئی ایک دو نہیں, دے آر اباؤٹ 6 in number. If you can identify these options or the different types of distribution networks present around you, کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن اور آپ کی کمپیٹیٹر بے شک ایک ہی پروڈکٹ آپ ایک ہی مارکیٹ سیگمنٹ میں اپنے کسٹمر تک پہنچا رہے ہوں, بٹ دا پاسبلٹی از دیٹ دا ڈسٹریبیوشن نیٹورک وڈ بی ڈفرنٹ. تو آپ کو ان ڈسٹریبیوشن نیٹورکس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. اینڈ دا اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آر ایکچولی دوز پرٹیکولر پیرامیٹرز جن کو ہم عام طور پر پہلے سے بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور انکانشیسلی اپنی ڈیسیجن میکنگ کا حصہ بھی بنا کے استعمال کر کے اپنی سپلائی چین کی پرفارمنس کو امپروو کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسکور ماڈل جب ڈسکس کیا تھا تو وی ٹاکڈ اباؤٹ دا پرفارمنس میجرمنٹ, اور ہم نے اس کے لیے فائنینشیل میجرمنٹس کی بھی بات کی تھی یا فائنینشیل پرفارمنس کی بھی بات کی تھی. تو یہی کانسیپٹ اگر آپ غور سے ذہن نشین کر لیجئے کہ جب ڈسٹریبیوشن نیٹورکس آپ 6 ٹائپس کا آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ایچ پرٹیکولر نیٹورک یا ایچ پرٹیکولر ٹائپ آف نیٹورک وڈ ہیو سرٹن بینیفٹس اور سرٹن ایڈوانٹیجز اینڈ یٹ دیر وڈ بی سرٹن ڈس ایڈوانٹیجز. اب یہ آپ کی اپنی قابلیت اور آپ کی اپنی ایکسپرٹیز کا امتحان ہوگا کہ آپ کون سی والی ایڈوانٹیج کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہوئے کس ڈس ایڈوانٹیج کو آپ اوائڈ کریں گے. یہاں ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے دیٹ دس از اے اسٹریٹجک کانسیپٹ. جو بھی ڈسٹریبیوشن نیٹورک آپ ڈیزائن کریں گے اٹ وڈ بی آف لانگ ٹرم نیچر. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آج آپ نے جو ڈسٹریبیوشن نیٹورک بنایا ہے وہ کل آپ چینج کر دیں. اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو چینج اٹ. ہم نے پچھلے ڈسکشنز میں ڈیل کمپیوٹر مینوفیکچرر کی بھی بات کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیل ڈائریکٹ جو کہ مارکیٹنگ میں بہت زیادہ کامیاب ماڈل سمجھا جاتا ہے, اپنی کامیابی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ ہم اپنی آن لائن پریزنس کے ساتھ ساتھ ریٹیل آؤٹ لیٹس کے ذریعے وال مارٹ جیسے ریٹیل جائنٹ کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کر کے اپنے پروڈکٹ کو اپنے کسٹمرز تک پہنچائیں گے. تو دیر از نو حرف آخر ان دس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ کانسیپٹ ان مائنڈ کہ آج جو آپ ڈسٹریبیوشن نیٹورک ڈیولپ کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے لیے, یو کی ناٹ چینج اٹ ٹمارو بیکاز اٹ از اے اسٹریٹجک ڈیسیجن اینڈ اسٹریٹجک ڈیسیجنز آر لانگ ٹرم ڈیسیجنس. سملرلی اگر آپ نے کوئی ڈس ایڈوانٹیج یا کوئی آپ نے ویکنیس آئیڈینٹیفائی کر لی ہے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی سپلائی چین کو ری ویمپ بھی کریں اور اپنے جتنے بھی اینٹیز یا جتنی بھی آرگنائزیشن اور سپلائی چین کا حصہ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر کے اس چیز کو فالو کریں. سو دا 6 امپورٹنٹ ریڈیلی آئیڈینٹیفائبل ڈسٹریبیوشن نیٹورک ٹائپس جو کہ پاپولر ہیں آج کل کے بزنس آرگنائزیشنز میں, وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 از مینوفیکچرر اسٹوریج ود ڈائریکٹ شپنگ. یہ تو ہم اپنے پاکستان میں چاہے ہم کسی چھوٹے قصبے میں بھی رہتے ہوں دیکھ سکتے ہیں. سملرلی مینوفیکچرر اسٹوریج ود ڈائریکٹ شپنگ اینڈ ان ٹرانزٹ مرج,
یہ بھی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. دس از probably also true for Dell. اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو ڈیل ڈائریکٹ کی میں بات کر رہا تھا میں اسی نظریے کو آگے بڑھا رہا ہوں. ڈیل ڈائریکٹ میں یہی چیز استعمال ہوتی گئی کافی عرصے تک, دیٹ دا کسٹمر اور دا انٹرسٹڈ کسٹمر ول وزٹ دا پی سی مینوفیکچررز ویب سائٹ, would identify certain configuration, اور اس کنفیگریشن کو ڈیلیڈ ڈفرینسیشن کے تحت ڈیل مینوفیکچرر اسمبل کر دیتا تھا. اینڈ فار انسٹنس سے ایک پی سی والا جو کمپوننٹ ہے یا جو پی سی سائٹ کے اوپر جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ تو آپ نے ڈیل کی فیکٹری سے حاصل کیا, لیکن جو مانیٹر تھا وہ آپ کی خدمت میں ڈیل کمپنی کے اسٹریٹجک پارٹنر سونی نے پیش کیا. تو کیا ہوتا ہے, سونی کے ویئر ہاؤس یا سونی کے پلانٹ سے بھی آپ کے آرڈر کی ایک کمپوننٹ ریسیو ہوتی ہے, اور یہ ان ٹرانزٹ مرج ہو کے آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ایک مکمل ڈیل کی مشین جس میں مانیٹر بھی ہوگا, سی پی یو بھی ہوگا, اور کی بورڈ اور ماؤس اور پرنٹر بھی شامل ہوگا. The third type is distribution storage with carrier delivery. یہ بھی آپ اگر غور سے دیکھیے تو پاکستان میں ماڈل کافی حد تک پاپولر بھی ہے اور آپ اس کے بینیفیشری بھی ہیں کافی عرصے سے. The fourth type is distribution storage with last mile delivery. And then of course there is the important concept of manufacturer or distributor storage with customer pickup. In this type, the organization encourages the customer to pick up the ordered part or ordered product. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اینڈ دین آف کورس دا سکستھ ون بینگ دا ریٹیل اسٹوریج ود کسٹمر پک اپ. یہاں پہ آپ سمجھ لیجیے کہ ہم مینوفیکچرر یا ڈسٹریبیوٹر کے بجائے ریٹیلر کے پاس جا کے اپنا کسٹمر کو ریسیو کرنا پسند کریں گے. اب پھر سوال یہی پیدا ہو جاتا ہے دیٹ آپ نے 6 جو ڈسٹریبیوشن نیٹورک ٹائپس آئیڈینٹیفائی کیے, ان کے پیچھے 2 امپورٹنٹ کریٹیکل ڈیسیجنس کیا ہیں. پہلی ڈیسیجن تو یہی ہے دیٹ ول دا پروڈکٹ بی ڈیلیورڈ ٹو دا کسٹمر لوکیشن اور پکڈ اپ فرام اے پری ارینجڈ سائٹ. پری ارینجڈ سائٹ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ 5ویں اور 6ٹھی آپشن آپ کو اس طرح سے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہی ہے دیٹ اٹ may not be possible for you to visit the manufacturer or it may not be possible to visit the distributor. Rather, you would go and collect that particular item or product from the retailer. اسی طرح سے کیا آپ کے پروڈکٹس میں ایسی کیریکٹرسٹک یا کوالٹی ہے دیٹ اٹ ول فلو فرام دی مینوفیکچرر ٹو دا ڈسٹریبیوٹر اور ٹو دا فرام دا مینوفیکچرر ٹو دا ریٹیلر. اگر ایسی بات ہے کہ انٹرمیڈیٹ لوکیشن کے اوپر وہ پروڈکٹ اویلیبل ہو سکتا ہے تو یہ امپورٹنٹ کانسیپٹس آپ ذہن میں رکھ کے ہی اپنے نیٹورک کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. سو لیٹس ڈسکس دیز ڈسٹریبیوشن نیٹورکس ان ڈیٹیل. پہلی ٹائپ ہم نے کیا آئیڈینٹیفائی کی تھی دیٹ دا فرسٹ ٹائپ از مینوفیکچرر اسٹوریج ود ڈائریکٹ شپنگ. اس میں مینوفیکچرر نے آرڈر ریسیو کیا, چاہے وہ ٹریڈیشنل بزنس ماڈل تھا, چاہے وہ ایک آن لائن بزنس ماڈل یا ای بزنس والا ماڈل ہو, یا لیٹس ناٹ گو ان ٹو دا ڈیٹیل کہ B2C ہے یا B2B ہے, بٹ ہم ذہن میں صرف یہ بات بٹھا لیں دیٹ دا مینوفیکچرر ریسیوڈ این آرڈر اینڈ دا مینوفیکچرر ڈیسائیڈیڈ دیٹ اٹ از ٹائم کہ ہم وہ پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچائیں, چاہے ڈائریکٹ پہنچا دیں جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس پرٹیکولر کانسیپٹ میں دیٹ وی وڈ لائک ٹو ڈیلیور دا کسٹمر ڈائریکٹلی انسٹیڈ آف میکنگ یوز آف دا ریٹیلر چینل. تو اس میں کیا ہوگا, دا آرگنائزیشن اور دا مینوفیکچرر itself will take the order and would be responsible for the order execution as well. اور عام طور پہ اس کے لیے ایک امپورٹنٹ جو نام استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈراپ شپنگ کا استعمال کیا جاتا ہے. دیٹ یو پلیس این آرڈر ٹو دا مینوفیکچرر اینڈ دا مینوفیکچرر وڈ میک اے کمٹمنٹ کہ اوکے 3 days from now you'll receive our product اور 5 days from now you'll receive the product. لیکن اس میں ایک امپلیکیشن آ گئی, اس میں سب سے بڑی امپلیکیشن انوینٹری کی آ جاتی ہے دیٹ دا انوینٹری وڈ بی اسٹورڈ ایٹ دا مینوفیکچرر. لیکن وہ کون سا ٹریگرنگ میکینزم ہوگا جو اس انوینٹری کے ذریعے مینوفیکچرر کو کمپیل کرے گا کہ انفارمیشن کے ذریعے وہ اپنی انوینٹری کو اپ ڈیٹ کرے اور جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آرڈر کو روانہ کرتے.
ڈیل ڈائریکٹ کا ہی ایگزامپل آپ کے سامنے پھر پیش کروں گا. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ڈیل ڈائریکٹ کیا یہ بزنس ماڈل کافی عرصے تک کامیابی سے بھی چلتا رہا, اور کلیم یہی کیا جاتا تھا دیٹ دس ماڈل ہیلپ دی ڈیل انڈسٹری ٹو ریڈیوس دیئر انوینٹری ٹرن اوور, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اپرچونٹی ملی کہ وہ اپنے انوینٹری ٹرن اوور کو انکریز کر لیں اور انوینٹری کو ریڈیوس کر لیں, اور ڈیلیڈ ڈفرینسیشن کی اسٹریٹجی کے ذریعے کسٹمر کو جو بھی وہ پرٹیکولر ٹائپ آف کنفیگریشن والی کمپیوٹنگ مشین چاہتا ہے وہ پرووائڈ کر سکے. اس کے مقابلے میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ ایسے ایگزامپلس پاکستان میں تو شاید اتنی ریڈیلی آئیڈینٹیفائبل نہ ہوں, کیونکہ وی آر اسٹل ان دا نیسنٹ فیز آف بی ٹو بی اور بی ٹو سی ٹائپ آف بزنسز. ہماری جو ویب سائٹس ہیں وہاں پر کچھ انفارمیشن ضرور ایسی ملتی ہیں. آئی کین آئیڈینٹیفائی سرٹن ویب سائٹس جو آپ کے شاید ہینڈ آؤٹ میں بھی اویلیبل ہیں, بٹ فار دا سیک آف آر ڈسکشن ویل جسٹ فوکس آر اٹینشن ٹو دا یونیورسلی ایکسیپٹیڈ بزنس ماڈلس, جیسے کہ ای بیگس تھا یا ناٹ اسٹارم تھا. ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اپنے اینڈ کنزیومر تک اپنے پروڈکٹ کو پہنچائیں, اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنی انوینٹری کو اس طرح سے مینج کریں کہ ہمارے جو اسٹرینگس ہیں وہ انکریز ہوں اور ہماری جو ویکنیسز ہیں وہ کم سے کم ہمارے کنزیومر تک پہنچیں یا ہمارے کمپیٹیٹر تک پہنچیں جو اس کا ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. بی ٹو بی میں شاید ہم پچھلے ڈسکشنز میں یہ بات آئیڈینٹیفائی کر چکے تھے کہ دیر آر سرٹن وینڈرز اور دیر آر سرٹن ریٹیلرز اور دیر آر سرٹن organizations who take pride in the fact that we'll make a commitment with the industrial consumer, for instance, کہ آپ کی جو بھی اسپیشل پروڈکٹ ہوگی اس کو ہم آپ کے پاس جلد از جلد پہنچا دیں گے, اور شپنگ کاسٹ یا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس میں انکریز بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسی کنفیگریشن کو ہم نے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ میں بھی پریزنٹ کیا ہوا ہے. You can identify the manufacturers, the retailers, the customers. The confirmed line shows the product flow and the dotted line shows the information flow. This may or may not be true. ہو سکتا ہے آپ کا جو کسٹمر ہے وہ ڈائریکٹلی مینوفیکچرر سے بات کرنا پسند کر رہا ہو, وہ ریٹیلر سے بات ہی نہ کرنا پسند کر رہا ہو. بٹ اگین you should be able to identify the advantages as well as the disadvantages. The biggest advantage of drop shipping is that you can actually have a centralized inventory location, and if you are going to have a centralized inventory location, you can make it a point that آپ انوینٹری کو اس طرح سے وہاں پہ اسٹور کریں محفوظ طریقے سے کہ نہ تو اس میں پلفریجز یا چوری کی کوئی گنجائش ہو یا پریشانی فیس کریں آپ, چاہے اس کے لیے آپ مختلف سیکورٹی میجرز لے لیں, جس میں اگر آپ اپنی کاسٹ اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹ کو سامنے رکھیں, آپ پہلے کور کر چکے ہیں. دیر از اے کلاسیفیکیشن نون ایز دی ABC کلاسیفیکیشن آف انوینٹری مینجمنٹ, جس میں آپ مختلف انوینٹری کی ٹائپس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں بیسڈ آن ویلیو. اگر بہت ہی زیادہ کریٹیکل انوینٹری آئٹم ہے جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف آپ کسی پراپر اسٹوریج والی جگہ پہ جہاں بارش کا پانی یا آگ کے خطرے کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ منیمائز ہو, بلکہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے تمام امپلائیز کا جانا بھی ریسٹرکٹیڈ ہو جن کا اس پرٹیکولر آئٹم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یو وڈ ناٹ اونلی کارڈون آف, یو وڈ آلسو انشور دیٹ دیر از اے پراپر ٹیگ اٹیچ ٹو اٹ. اب وہ ٹیگ جو ہوگا وہ RFID کے سسٹم یا ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آئیڈینٹیفائی کرا دے گا دیٹ اف دیر از اے بریک ان اور اف دیر از سم واٹ انآتھرائزڈ use of that particular product, it would be readily identifiable to the senior management and they would be in a position to avoid that pilferage. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. تو جب کبھی آپ اپنی ڈراپ شپنگ کی بات کریں تو ڈراپ شپنگ کے ساتھ آپ کے ذہن میں سینٹرلائزڈ انوینٹری لوکیشن آ جائے گی. سینٹرلائز انوینٹری لوکیشن میں مینوفیکچرر کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نہ صرف انوینٹری کو محفوظ کر سکتا ہے بلکہ he can also take care of the aggregate demand. ابھی aggregate demand کیا ہے؟ aggregate demand آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. aggregate demand would actually be the highest level of the product. جیسے اگر آپ نے کہا کہ میں نے ایک
مینوفیکچرنگ فیسلٹی بنائی جس میں میں ایئر کنڈیشنز بناتا ہوں یا مینوفیکچر کرتا ہوں یا اسمبل کرتا ہوں, تو اس کے مختلف کمپوننٹس کو آپ نے ڈفرینٹ لیولز میں آئیڈینٹیفائی کر دیا. ایسے کمپریسر از ون سب اسمبلی, باقی اس کے جو اور گیجٹس ہیں یا جو اس کے کنٹرول والے فیچرز ہیں وہ آپ نے کہا کہ ایک سب یونٹ 2 ہوگا, اور میں نے کہہ دیا آپ سے کہ جی سب یونٹ 1 اور سب یونٹ 2 کو ہم ملا کے ایک ایگریگیٹ ڈیمانڈ یا انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کی بات آپ کسی زمانے میں کرتے رہے ہیں, دیٹ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کیا ہے اور ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کیا ہے, اس کے مطابق آپ اپنی ڈراپ شپنگ کو بہتر طریقے سے افیکٹولی مینج کر سکتے ہیں. ان دا ورڈس, اے مینوفیکچر کین ایگریگیٹ ڈیمانڈ and provide a high level of product availability with lower levels of inventory than the individual retailers. اگر individual retailers کے پاس آپ جا کے دیکھیں گے تو ان کے پاس lower levels ہوں گے یا number of products کی جو تعداد ہوگی وہ کم ہوگی as compared to the manufacturer. لیکن ایک benefit جو آپ بہت پہلے سے اپنی شاید مارکیٹنگ کی کلاس میں آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں whenever we are dealing with the idea of drop shipping is that the benefits from centralization are highest for high value low volume items with unpredictable demand. یہ اگر آپ غور سے دیکھیے تو بزنس ٹو بزنس میں زیادہ پاپولر ہوں گی ایز کمپیئر ٹو بزنس ٹو کنزیومرس. تو اگر آپ اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں دیٹ ہائی ویلیو اور لو ریلیٹیولی والیوم, یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. یس یو ور ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. آپ نے اس کے لیے بلکہ ایک یونٹ بھی ڈسکس کیا تھا. یو ڈسکس دا یونٹ نون ایز ایس کے یو یونٹ. ایس کے یو سے ہم کیا بات کرتے تھے؟ وی ٹاکڈ اباؤٹ ایس کے یو ایز اسٹاک کیپنگ یونٹ. فرض کر لیجیے آپ کی ریٹیل کی کوئی دکان ہے, وہاں آپ نے کہا کہ آئی ول ہیو 2 shirts, one is blue and one is white and they are having the same measurements. تو جب آپ اپنی اکاؤنٹ بکس کو مینٹین کریں گے تو یو وڈ سے دیٹ دا انوینٹری از مینٹین ایز 2 SKUs ایون. یہ کانسیپٹ آپ کو پتا ہے, اس لیے آپ SKUs کا جہاں کہیں نام آیا کرے تو پریشان نہ ہوا کریں. ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے دیٹ ہم جب کبھی مینوفیکچرر اسٹوریج with ڈائریکٹ شپنگ کی بات کرتے ہیں تو دیر آر انوینٹری بینیفٹس اٹیچ فار آئٹمس ود پریڈکٹیبل ڈیمانڈ ایز ویل ایز لو ویلیو. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس بکس ہیں یا یہ جیسے شرٹس کا ایگزامپل دیا گیا, دیز آر ایکچولی a very good example of this category. But bear in mind that drop shipping would not offer a significant inventory advantage to an online retailer or online business. کیوں؟ اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اسٹیپل آئٹم خرید رہے ہوں گے, چاہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈٹرجنٹ ہو یا کوئی اور ایسی کموڈٹی ہو جو آپ کو ریڈیلی اویلیبل ہوگی, تو وہاں پہ مینوفیکچرر یا جو آپ کا ریٹیلر ہوگا وہ ذرا اس چیز کے ایڈوانٹیج کی خواہش کا اظہار تو ضرور کرے گا, بٹ دیٹ وڈ ناٹ بی پاسبل ان دس کیس. سو آپ نے دیکھا کہ جب آپ مینوفیکچرر اسٹوریج ود ڈائریکٹ شپنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ مینوفیکچرر کو ایک ایڈوانٹیج جہاں سینٹرلائز لوکیشن کا آتا ہے انوینٹری کا, وہاں پہ اس کو انوینٹری کی کسی حد تک, ناٹ پاسبل فار آل آئٹمس بٹ موسٹ آف دا ٹائم, دیر از این اپرچونیٹی ٹو فردر لوور دا انوینٹریز. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی کسٹمائزیشن کے ذریعے کسٹمر آرڈر کو پراپر طریقے سے بیلنس کر سکتا ہے. تو پھر وہی ڈیل کا ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے, لیکن I would still suggest that you should investigate further. In fact, some of your exercises in the assigned tasks include this کہ آپ پاکستانی environment میں identify کیجئے ایسی تمام انڈسٹریز جہاں پہ آپ اس قسم کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب آپ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی بات کریں گے یا آپ پیکج کیریئرز کی بات کریں گے یا آپ ڈراپ شپنگ کی بات کریں گے, تو ہمیں کسی بھی طور پہ ان باؤنڈ لاجسٹکس اور آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کا جو کانسیپٹ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ وڈ آلویز بی ہائر ود ڈراپ شپنگ. کیوں؟ دا آنسر از ویری سمپل.
The answer is that آپ کا جو آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس ہے اس کو جو ڈسٹینس ٹریول کرنا ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک شہر کے اندر ہی آپ ڈراپ ڈلیوری کر رہے ہوں یا ڈراپ شپنگ کر رہے ہوں. دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو مے بی ڈراپ شپنگ دیٹ آئٹم ٹو اے ڈفرنٹ لوکیشن. اب اکثر عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ کا کانسیپٹ پاکستان میں ہم کیا سروسز سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں؟ دا آنسر از یس یو کین. اور سروسز سائٹ پہ آپ کے لیے چاہے وہ کسی طور پہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہو جیسے پوسٹل سروسز ہیں آپ کی, یا چاہے اگر آپ غور سے دیکھنا چاہیں تو یو ہیو دی اپرچونٹی فار ڈفرنٹ 3PL کمپنیز. یس یو کین ڈو دیٹ, کیونکہ ہم یہ ڈسکشن پہلے کر چکے ہیں اور آگے بھی یہی بات ہم سامنے رکھیں گے کہ جو سپلائی چین کے سارے پلیئرز ہوتے ہیں ان کی اسٹرینتھ ہمیشہ اس ویکسٹ پارٹنر کی اسٹرینتھ کے برابر ہوتی ہے. تو جب کبھی آپ بات کریں تو جو پیکج کیریئرز ہیں ان کا بھی اپنے سامنے ذکر ضرور کر لیجئے گا کہ پیکج کیریئرز وڈ ناٹ بی انٹرسٹڈ ان شپنگ اور ٹیکنگ لوڈ ٹو اے ڈیسٹینیشن وچ از لیس دین دیئر ٹرک لوڈ. پتہ چلا کہ آپ کے پاس 5 ٹن کا ٹرک ہے اور آپ کہیں کہ جی آپ 50 کلو کی چیز لے کے چلیں تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. آف کورس اف یو آر ان اے پوزیشن ٹو پے دیم they would say yes, otherwise they are going to say no. So supply chains can save on the fixed cost. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ کی اسٹوریج فیسلٹیز سینٹرلائز لوکیشن پہ ہیں یا آپ نے کنسالیڈیٹ کر دی نمبر آف فیسلٹیز, you would be able to bring down the fixed cost. Also there are savings of handling costs as well. ہینڈلنگ کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اپنی ڈسکشن کی تھی جب لاجسٹکس کے اوپر اور فیسلٹیز کے اوپر, تو یو ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ دیر آر سرٹن پرائم امپورٹنٹ اکوپمنٹس جن کو ہم عام طور پہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, دیٹ دے وڈ انکر سرٹن کاسٹ. اگر آپ نے کسی کرین کا استعمال کرنا ہے, آپ نے کسی اگر فوک لفٹر کا استعمال کرنا ہے, یا آپ نے اگر کوئی فکسڈ ڈیریک یا آپ نے کوئی پراپر جپ کرین وغیرہ کی انسٹالیشن کی ہوئی ہے, تو اس کو بھی آپ کو مینٹین کرنے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے اپنا بجٹڈ اماؤنٹ مینٹین کرنا ہوگا. تو دیر آر سرٹن فیکٹرز اٹیچ ٹو اٹ کہ اگر آپ نے ایسا فیسلٹی ڈیولپ کر لی تھی جس کا کانفیگریشن اور کنسٹرکشن آپ نے اس طرح سے کی کہ وہاں پہ آپ کرینز کو استعمال کریں اس طرح سے کہ وہ کم سے کم نمبر آف اکوپمنٹ کے ذریعے میکسیمم آپ کی جو ہینڈلنگ ہے بلک کی وہ کر دیں, تو دیٹ از اندر سیونگ. پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر آپ اپنی جو شپنگ ہے اس کے اندر یہ انوویشن لے کے آ جائیں کہ انسٹیڈ آف اسٹوریج اور اسٹورنگ دیٹ پرٹیکولر فنش گڈ, یو ایکچولی ایکسپورٹ اٹ آؤٹ آف یور آرگنائزیشن. آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈائریکٹ اس ٹرک کے پاس یا اس کیریئر کے پاس لے جاؤں جو اس پروڈکٹ کو اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک لے جائے. تو جو مینوفیکچرر اسٹوریج ود ڈائریکٹ شپنگ ہے, اس میں آپ کے پاس انفارمیشن اسٹرکچر کا ہونا بہت ضروری ہے. انفارمیشن اسٹرکچر اب اتنا امپروو ہو چکا ہے ایون ان our own country of Pakistan that you can actually make good use of the mobile communication network that is available to you. آج سے کوئی 10-12 سال پہلے شاید اتنی سہولت نہ ہوتی ہو, لیکن آج ہے. And most of the organizations actually make good use of this. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے جب اپنی ڈسکشن انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے حوالے سے یا برانڈنگ کے حوالے سے کی تھی, تو وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دا اپرچونٹی کہ اس میں ہمارے جو چھوٹے اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ بھی کسی حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں. دی اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ ہیز بین اے گریٹ ورچو فار دیز آرگنائزیشنس. یہاں یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے دیٹ کسٹمرز وڈ آلسو لائک ٹو ہیو اے ویزیبلٹی آف دیئر آرڈر. آن لائن آرڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹریکنگ نمبر کے ساتھ آپ کو آئیڈینٹیفائبل طریقے سے میسر ہوتا ہے دیٹ یو کین ایکچولی ٹریس یور آرڈر, کہ وہ آرڈر کہاں تک پہنچا. آرڈر کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی صرف مینوفیکچرر کی فیسلٹی میں ہی موجود ہے, یا مینوفیکچرر کی فیسلٹی سے ڈسٹریبیوٹر یا ریٹیلر, اور اس کنڈیشن میں ٹرانزٹ ٹورڈز دا کسٹمر آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. اس میں آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ رسپانس ٹائم بھی کسی حد تک کم ہو جاتا ہے. انوینٹری کو کنسالیڈیٹ کرنے کی وجہ سے جو انوینٹری ہے وہ بھی کسی حد تک کم ہو جاتی ہے.
ہمارے پاس ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ انڈسٹریل پروڈکٹس یا انڈسٹریل سائٹ کے اوپر، جیسے میں نے آپ سے میک ماسٹر اور گرینجر کا ذکر کیا تھا، جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ امیڈیٹ ریکوائرمنٹ کی ہوتی ہیں، یا امیڈیٹ ریکوائرمنٹ کی نیچر کی پرابلمس کے لیے ضروری ہے دیٹ دی آرگنائزیشن گیٹس اے ڈائریکٹ شپنگ ایٹ دا ارلیسٹ فرام دا مینوفیکچرر اور دی اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر ہو، یا اس کا کوئی تھرڈ پارٹی ایگریڈ آپ کہہ سکتے ہیں ویئر ہاؤس والا اینٹی ہو جو فوراً اپنے آرڈر کو آپ تک پہنچا دے. ہم آج کوشش کر کے اپنی جو ڈسکشن ہے وہاں تک لے آئے ہیں جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیٹ دی امپورٹنٹ ٹائپس آف ڈسٹریبیوشن نیٹورکس دے وڈ ناٹ بی کمپلیٹ اگر ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس کون سی ٹائپ کا کون سا ایڈوانٹیج ہے اور کون سی ٹائپ کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انوینٹری کو بھی دیکھیں، ٹرانسپورٹیشن کو بھی دیکھیں، اور فیسلٹیز اور ہینڈلنگ کو بھی دیکھیں، اور انفارمیشن کے لیے بھی تھوڑی سی اپنی اٹینشن فوکس کریں. اینڈ آئی وڈ سجیسٹ دیٹ ان آور نیکسٹ لیکچر وین وی گیٹ این اپرچونٹی وی شوڈ اسٹارٹ فرام دس آئیڈیا دیٹ دیر آر سرٹن امپورٹنٹ کرائٹیرینس جن کو ہم اگر ایک ٹیبل کی فارم میں دیکھیں تو ہم اس ڈسکشن کو زیادہ میننگ فل بنا سکتے ہیں. ویل ٹرائی ٹو کور دیٹ ان دا نیکسٹ لیکچر، بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ یہ ذہن نشین کر لیجیے دیٹ یو ٹاکڈ اباؤٹ سم تھنگ وچ واز پرابیبلی بینگ کورڈ انکانشیسلی. آپ ڈسٹریبیوشن نیٹورک کا ذکر کرتے تھے، آج آپ نے ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو ڈیفائن بھی کر لیا، آپ نے لاجسٹیکل کاسٹ کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا، آپ نے اس کے کمپوننٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا، اور آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں مینوفیکچرر اور اس کی جو ڈائریکٹ شپنگ ہے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی دیکھا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا جو اسٹریٹجک فریم ورک کی ہم نے جو نالج اسیمولیٹ کی ہے اس کو مزید بہتر طریقے سے ڈیزائن آف نیٹورکس کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ ڈسٹریبیوشن نیٹورکس آپ کی سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس پرابلم ہوتی ہے جو سپلائی چین مینیجر ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو بنانا یا سمجھ لے کہ کس طرح سے وہ اپنی آرگنائزیشن کے ایڈوانٹیج کے لیے اسے پوزیشن کر سکتا ہے، تو نہ صرف وہ اپنے مینوفیکچرر یا اپنے آرگنائزیشن کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ وہ اپنی آرگنائزیشن کے کسٹمرز کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں ایک ایسا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج آپ کی آرگنائزیشن اٹین کر لے گی جو آپ کے کمپیٹیٹرز کو میچ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. Thank you very much for your time, and I hope that we'll be able to discuss in detail the important concept or design of distribution networks in the next 3 lectures. Thank you very much.